अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यस्सरनल कुरान नाम के साथ साथ तफसीर का लेसन नंबर 4.57 है, यानी चौथे सूरे का लेसन नंबर 57 और थीम है सूरह निसा आयत 76। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना आमनू युक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाह वल्लज़ीना कफ़रू युक़ातिलूना फ़ी सबीलित ताग़ूति फ़क़ातिलू औलिया अश-शैतान इन्ना कैदश-शैतानि काना ज़ईफ़ा। वर्ड बाई वर्ड ट्रांसलेशन देखें। अल्लज़ीना रूट वर्ड है अलिफ लाम लाम जालिया से, माने जो लोग। दोज हु आमनु अलिफ मीम नून से है, माने ईमान लाए बिलीव। युक़ातिलूना काफ तालाम से है, माने वो लड़ते हैं। दे फाइट फी फाया से है, माने में। इन सबीली सीन बा लाम से है, माने रास्ता या राह द वे। अल्लाह अलिफ लाम हा से, माने अल्लाह अल्लाह। वल्लज़ीना अलिफ लाम लाम जालिया से है, माने और वो लोग जिन्होंने। एंड दोज हु कफरू काफ फा गा से है, माने कुफ्र किया डिसबिलीव। युक़ातिलूना काफ तालाम से है, माने वो लड़ते हैं। दे फाइट फी फाया से है, माने में। इन सबीली सीन बालाम से है, माने रास्ता या राह द वे। अत्तागूती तौगैन या से है, माने तागूत या सरकश द फॉल्स डाइटीज और ईविल। फ़क़ातिलू काफ तालाम से है, माने पस तुम लड़ो। सो फाइट औलिया वाउ लाम या से है, माने दोस्त या साथी। औलिया प्लूरल है वली का, फ्रेंड्स। अश-शैतान शीन तो नून से है, माने शैतान द शैतान और डेविल। इन्ना अलीफ नून नून से है, माने बेशक। इंडीड कैदा काफ या दाल से है, माने फरेब या चाल। गाइल और प्लॉट। अश-शैतान शीन तो नून से है, माने शैतान द शैतान। काना काफ वाव नून से है, माने है इज। ज़ईफ़ा ज़ाद आइन फा से है, माने कमजोर वीक या फीबल। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन देखें उर्दू में। अल्लज़ीना आमनू जो लोग ईमान लाए। युक़ातिलूना वो लड़ते हैं। फी सबीलिल्लाह अल्लाह की राह में। वल्लज़ीना कफ़रू और वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया। युक़ातिलूना वो लड़ते हैं। फी सबीलित ताग़ूती ताग़ूत की राह में। फ़क़ातिलू बस तुम लड़ो। औलिया अश-शैतान शैतान के साथियों से। इन्ना कैदश-शैतानी बेशक शैतान का फरेब। काना ज़ईफ़ा कमजोर है। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। जो लोग ईमान लाए वो लड़ते हैं अल्लाह की राह में, और वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया वो लड़ते हैं तागूत की राह में। बस तुम लड़ो शैतान के साथियों से, बेशक शैतान का फरेब कमजोर है। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। अल्लज़ीना आमनू दोज हु बिलीव। युक़ातिलूना दे फाइट फी सबीलिल्लाह इन द वे ऑफ अल्लाह। वल्लज़ीना कफ़रू एंड दोज हु डिसबिलीव। युक़ातिलूना दे फाइट फी सबीलित ताग़ूती in the cause of evil. फ़क़ातिलू so you fight with. औलिया अश-शैतानी the friends of devil. इन्ना कैद-अश-शैतानी indeed devil's plot. काना ज़ईफ़ा is ever weak. Complete translation देखें। Those who believe they fight in the way of Allah, and those who disbelieve they fight in the cause of evil. So you fight with the friends of devil. Indeed devil's plot is ever weak. तफसीर आयत देखें। मक्के से मदीना हिजरत करने के बाद अल्लाह ताला मोमिनीन के लिए कुफ्फार के मुकाबिल मंजिल और रास्ता मुतय्यन करते हैं, यानी हिजरत के बाद अल्लाह ताला मजीद अहकामात मुसलमानों की रहनुमाई के लिए नाजिल करते हैं। उनके लिए खुतूत वाज़ेह किए जाते हैं, यानी उनकी मंजिल क्या है और मंजिल तक पहुंचने के लिए माइलस्टोन्स क्या क्या होना चाहिए वो वाज़ेह किए जाते हैं, और लोगों को दो ग्रोहों में बांट दिया जाता है। उनको दो मुमताज झंडों के नीचे खड़ा कर दिया जाता है, एक वो जो मोमिन है, दूसरा वो जो काफिर है। यानी मोमिनीन और कुफ्फार के बीच एक तफरीक की दीवार खड़ी कर दी जाती है, और उन्हें ये समझा दिया जाता है कि मोमिन अल्लाह की राह में तो काफिर शैतान की राह में लड़ते हैं। जैसा कि करंट आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लज़ीना आमनू युक़ातिलूना फी सबीलिल्लाह जो लोग ईमान लाए वो लड़ते हैं अल्लाह की राह में। वल्लज़ीना कफ़रू युक़ातिलूना फी सबीलित ताग़ूत और वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया वो लड़ते हैं तागूत की राह में। इस आयत में अल्लाह ताला दो जमातों यानी मोमिन और काफिर और उनके लश्करों की महाज आराई और बाहमी जंग व जदल की वजूहात, मुहर्रिकात और उनके मिशन का फर्क नुमाया करते हैं। यानी अल्लाह ताला साफ अल्फाज में समझाते हैं कि मोमिन की जमात कैसी होनी चाहिए
اور کافر کی جماعت کیسی ہونی چاہیے، ان کے لشکروں کی محاذ آرائی یا باہمی جنگ کی وجہ کیا ہونی چاہیے، اور اس کے پیچھے محرکات کیا ہونے چاہیے، ان کا مقصد، ان کا مشن کیا ہونا چاہیے۔ صاحب ایمان لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کے دین کے لیے، اس کی شریعت کے قیام کے لیے جنگ و جدل کرتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں کفار طاغوت کے مشن کی بالادستی کے لیے برسر پیکار ہوتے ہیں، یعنی مومن بندے اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے لڑتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، تو کفار طاغوت کی بالادستی کے لیے جد و جہد کرتے ہیں۔ طاغوت سے مراد ہر وہ قوت جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہو، یہ حکمرانوں یا سیاستدانوں کی شکل میں ہوں یا عام انسانوں کے روپ میں، کفار ہوں یا اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کی صفوں میں گھسے منافق، وہ یا اللہ اور اس کے رسول کے مخالف کہ جس شکل و صورت میں ہوں وہ طاغوت کے ساتھ ہی تصور ہوں گے۔ یہاں پر طاغوت سے مراد کیا ہے اس کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے کہ ہر وہ فرد، چاہے اس کی ظاہری شکل کچھ بھی ہو، جو اللہ اور رسول کے خلاف ٹھہرتا ہے، ان کے احکامات کے خلاف ٹھہرتا ہے، وہ طاغوت ہے۔ یہاں طاغوت سے مراد خاص طور پر سرداران قریش کی اپنی اپنی چودراہٹیں اور اسی طرح یہودیوں اور دوسرے قبائل عرب کے سرداروں کی سرداریاں ہیں، جن کی بنا پر ان کا عوام پر تسلط قائم تھا۔ یعنی جس دور میں، جس ماحول میں یہ آیات نازل ہوئی، اس زمن میں اگر دیکھیں، ہم اس کانٹیکس میں اگر دیکھیں تو یہاں پر اشارہ سرداران قریش کی طرف ہے اور ان یہودی اور دوسرے عرب کے قبائل کے سرداروں کی طرف ہے، جن کی سرداریاں عوام کو ڈومینیٹ کر کے رکھی تھی۔ جو اسلام کو اللہ نے ترقی دی تو ان سرداروں کو اپنی سرداریاں متزلزل اور ڈگمگاتی نظر آنے لگی، تو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف محاذ آرائی شروع کر دی۔ یعنی جیسے جیسے اسلام پھیلتا گیا، ترقی پاتا گیا، ویسے ویسے ان کو اپنے باطل راستے، اپنی اپنی چودراہٹیں، اپنی اپنی سرداریاں خطرے میں نظر آنے لگی۔ گویا مسلمانوں کے خلاف تمام اسلام دشمن قومیں متحد ہو کر اسلام کو مٹانے پر آمادہ ہو جاتی تھیں، اور اسلام کے مقابلے میں کفر کا یہ اتحاد دراصل شیطانی اتحاد تھا، اور یہ محض وقتی اور سیاسی اتحاد ہوتا تھا۔ یعنی کبھی یہود، نصارہ اور مشرکین مکہ متحد نہیں ہوئے، لیکن اسلام کو مٹانے کے لیے یہ بظاہر متحد ہو گئے۔ یہ اتحاد صرف وقتی اور سیاسی تھا اور صرف شیطانی اتحاد تھا، یعنی تمام کا مقصد شیطانی تھا، ورنہ اس اتحاد میں شامل قوموں کے باہمی اختلافات بدستور موجود تھے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہدایت فرمائی کہ اس شیطانی لشکر کا پوری ہمت اور جرات کے ساتھ مقابلہ کرو، کیونکہ ان کے اتحاد کی بنیاد ہی کمزور ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ یہ بات جانتے تھے کہ ان کا اتحاد باطل پر قائم تھا، لہٰذا پوری ہمت کے ساتھ مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کا مقابلہ کریں، چونکہ ان کا جو اتحاد تھا اس کی بنیاد، اس کی فاؤنڈیشن ہی ویک تھی، کمزور تھی۔ یہاں کفار کی اصل طاقت کا پول کھول دیا گیا تاکہ مجاہد کسی کمزوری اور گھبراہٹ کے بغیر آگے بڑھیں۔ یہ بھی واضح کیا گیا کہ کفار کا ظاہری اتحاد محض دکھاوا ہے، اندر سے کمزور اور کھوکھلے ہیں۔ پھر اس کمزوری کی وجہ بیان فرمائی کہ اپنے خالق کے باغی اور سچا مشن نہ ہونے کی وجہ سے ان کے دلوں میں جرات اور ان کے قدموں میں استقامت پیدا نہیں ہو سکتی۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چونکہ کفار اور مشرکین خالق کے باغی ہیں، انہوں نے اللہ سے بغاوت کی، اللہ کے رسول سے بغاوت کی، اللہ کی کتابوں سے انہوں نے بغاوت کی، ان کا مشن، ان کا مقصد کبھی سچا نہیں ہو سکتا، اور اس کے سبب ہی ان کے دلوں میں کبھی ہمت نہیں پیدا ہو سکتی، نہ ہی ان کے قدموں میں استقامت یا مضبوطی آ سکتی ہے۔ مسلمان ایمان کی دولت اور اپنے وسائل کے مطابق مکمل تیاری، باہمی اتحاد اور کلمت اللہ کی سربلندی کے لیے سینہ سپر ہوں تو دنیا کی کوئی قوت مسلمانوں کو سرنگوں، شرمندہ اور شرمسار نہیں کر سکتی، کیونکہ یہی اللہ کا وعدہ ہے۔ یعنی اگر مسلمان ایمان کی مضبوطی کے ساتھ اور اپنے وسائل کے مطابق مکمل تیاری کریں، پورے اتحاد کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ اگر کفار کے ساتھ جنگ کریں تو اللہ تعالیٰ کبھی ان کو ناکام ہونے نہیں دے گا، کبھی ان کو شرمندہ اور شرمسار نہیں کرے گا، چونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے ان کی مدد کرنے کا۔ اہل ایمان کی صف آرائی اللہ کی راہ میں ہیں اور وہ اللہ کا نظام حیات نافذ کرنا چاہتے ہیں، وہ اللہ کی شریعت کا نفاذ چاہتے ہیں، وہ اللہ کے نام پر لوگوں کے درمیان قیام عدل چاہتے ہیں، وہ اللہ کے سوا کسی اور نام اور عنوان سے بات نہیں کرتے، چونکہ مسلمان صرف اللہ کا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے نام پر لوگوں میں عدل قائم کرنا چاہتے ہیں، اور وہ کوئی ذاتی مفاد نہیں رکھتے، صرف اور صرف اللہ کے دین سے محبت رکھتے ہیں اور اسی کی بنیاد پر وہ جنگ کرتے ہیں۔ مومن اس بات کا اعتراف کر چکے ہوتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں، کوئی اور معبود نہیں، اس لیے وہی حاکم ہے، لہٰذا اسی کا حکم چلنا چاہیے۔ اور اہل کفر طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں، وہ طاغوت سے مدد لیتے ہیں، یعنی جھوٹ پر وہ قائم ہیں،
اور شیطان سے مدد مانگتے ہیں، یہ مختلف قسم کے طاغوتی نظام زندگی کے دل دادا ہوتے ہیں۔ یعنی کفار ایسا نظام زندگی چاہتے ہیں جو شیطان ان کے دل میں ڈالتا ہے، جو انسانی نفس ان کو سنوار کر دکھاتا ہے، اور یہ تمام طاغوتی نظام خدائی نظام زندگی کے متضاد ہوتے ہیں۔ یعنی جتنے بھی شیطانی نظام ہیں، سسٹمز ہیں، یہ تمام کے تمام اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے خلاف ہوتے ہیں، اس کے متضاد ہوتے ہیں، اس کو اپوز کرتے ہیں۔ یہ لوگ ایسا قانونی نظام قائم کرنا چاہتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہو، وہ ایسی اقدار کو قائم کرنا چاہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے جائز نہ ہو، وہ ایسے پیمانوں سے اقدار حیات کو ناپتے ہیں جو اللہ کی میزان میں کوئی وزن نہیں پاتے۔ یعنی کفار ایسے قانون کو لاگو کرنا چاہتے ہیں، ایسے نظام کو قائم کرنا چاہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے جائز نہیں، یعنی وہ ناجائز کاموں کو جائز قرار دینا چاہتے ہیں اور جائز کاموں میں رکاوٹ ڈالنا چاہتے ہیں، وہ ایسا قانون چاہتے ہیں، اور ایسے قانون اور اس کی تفصیل اللہ کے پاس کوئی وزن نہیں رکھتی۔ کفار کا مددگار شیطان ہوتا ہے، یعنی شیطانی قانون کو لاگو کرنے کے لیے شیطان ان کی بظاہر مدد کرتا ہے، اور شیطان کے جھنڈے مختلف ہوتے ہیں، طریقے مختلف ہوتے ہیں، قوانین مختلف ہوتے ہیں، اقدار اور پیمانے مختلف ہوتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے مختلف مقامات میں، دنیا کے مختلف ممالک میں شیطان نے مختلف قوانین لاگو کروائے ہیں کفار کے ہاتھوں، اور ان کے اقدار مختلف ہوتے ہیں، پیمانے مختلف ہوتے ہیں، اور یہ کفار شیطان کے ساتھی اور دوست ہوتے ہیں۔ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا، پس شیطان کے ساتھیوں سے لڑو اور یقین جانو کہ شیطان کی چالیں حقیقت میں نہایت کمزور ہیں۔ اور مسلمانوں کا موقف ایک پختہ جگہ پر ہوتا ہے، اور ان کا تکیہ بھی مضبوط ہوتا ہے، وہ مضبوط اساس پر کھڑے ہوتے ہیں۔ یعنی مسلمانوں کی جو بنیاد ہے وہ بہت ہی مضبوط ہے، اللہ واحد پر ان کا ایمان ہے، اور اللہ کا قانون وہ لاگو کرنا چاہتے ہیں، اور ایک مضبوط سہارا لیے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی اللہ ان کا سہارا ہوتا ہے، ان کا وجدان اور شعور پختہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ مسلمانوں کو اچھی طرح سے احساس ہوتا ہے، یہ بات کا اچھی طرح سے شعور ان میں رہتا ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہیں، وہ صرف اللہ کی جنگ ہے، اور اس میں ان کا ذات کا کوئی حصہ بھی نہیں، نہ ان میں ان کا کوئی ذاتی مفاد مضمر ہے۔ یعنی اللہ کی راہ میں جب لڑتا ہے کوئی مومن تو یہ بہت ہی بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ اس میں کوئی پرسنل بینیفٹ نہیں ہے، بلکہ صرف اللہ کی رضا ہے، نہ اس میں ان کی قوم، ان کی نسل، ان کے رشتہ دار اور ان کے خاندان کو کوئی مفاد ہے، یہ صرف اللہ کے لیے ہے، اس کے نظام کے لیے ہے، اور اس کی شریعت کے لیے ہے۔ پھر ان کا یہ شعور بھی پختہ ہوتا ہے کہ ان کا مقابلہ اہل باطل سے ہے، اور ان کے مقابل باطل کو حق پر غالب کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ انسانوں کے جاہلی معاشروں کے لیے لڑ رہے ہیں۔ یعنی وہ یہ بھی احساس رکھتے ہیں کہ ان کا مقابلہ کفار سے ہے، اہل باطل سے ہے، یعنی جو کہ باطل پر قائم ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ جو لوگ باطل پر قائم ہیں وہ چاہتے ہیں کہ باطل کو حق پر قائم کر دیں، غالب کر دیں، جو ممکن نہیں۔ اور یہ کہ تمام انسانی نظام جاہلی نظام ہوتے ہیں، یعنی انسان اپنے عقل سے جو نظام بناتا ہے وہ صرف جہالت کا نظام ہوتا ہے، صرف اللہ کی شریعت ہی برحق نظام ہے۔ یعنی ایک صحیح نظام اگر ہونا ہے انسانوں کو تو وہ صرف اللہ کی شریعت ہی میں ہے، جبکہ وہ شریعت کو مغلوب کر کے انسانی قانون نظام رائج کرتے ہیں۔ یعنی کفار چاہتے ہیں کہ اللہ کی شریعت ختم ہو جائے، مغلوب ہو جائے، اور انسانوں کے عقل کا بنایا ہوا نظام رائج ہو جائے، اور انسانی قانون کے مطابق فیصلے کرانا چاہتے ہیں۔ ہر وہ فیصلہ ظلم ہے جو انسانی قانون کے مطابق ہو، یہ اللہ کے قانون کے ساتھ ظلم ہے، کیونکہ اللہ کا حکم تو یہ ہے کہ فیصلے اس کے شریعت کے مطابق ہوں۔ یعنی اللہ کے حکم کے مطابق ہم اگر انسانوں کے بیچ شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو پھر جو بھی قانون ہم اپناتے ہیں وہ دراصل ایک ظلم ہے، انسانوں پر بھی، اپنے آپ پر بھی، اور اللہ کے ہم پر جو حقوق ہیں ان حقوق کی حق تلفی بھی ہے۔ یہ اہل ایمان جب میدان جنگ میں اترتے ہیں تو اس یقین کے ساتھ اترتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا ساتھی اور مددگار ہے۔ وہ یہ شعور رکھتے ہیں کہ وہ ایک ایسی قوت سے لڑنے جا رہے ہیں جس کا مددگار شیطان ہے، اور اس میں شک نہیں کہ شیطان کی تمام چالیں بمقابلہ رحمان ضعیف ہوتی ہیں۔ یہاں آ کر ایک مومن کے احساس اور شعور میں اس معرکے کا فیصلہ ہو جاتا ہے اور اس کا انجام متعین ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد ایک مومن اس معرکے میں قدم رکھتا ہے۔ اب اگر مومن اس معرکے میں شہید ہو جاتا ہے تو اسے یقین ہوتا ہے کہ اس کا نتیجہ اچھا رہے گا، اور اگر وہ نصرت پاتا ہے اور اس معرکے میں اسے غلبہ نصیب ہوتا ہے تو اسے پختہ یقین ہوتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ اجر عظیم سے نوازے گا۔ یعنی جب ایک ایسا بندہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے میدان جنگ میں اترتا ہے تو اس کو پورا یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ساتھی ہے، اس کا مددگار ہے، اور اس کو یہ بھی یقین ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسی طاقت سے لڑ رہا ہے یا لڑنے جا رہا ہے جس کا مددگار شیطان ہے، اور شیطان کا داؤ، اس کا فریب ہمیشہ کمزور ہوتا ہے بمقابلہ رحمان کے۔ اور یہ احساس، یہ شعور رکھ کر وہ
معرکے میں قدم رکھتا ہے، اور اگر اس معرکے میں وہ شہید ہوتا ہے تو بھی اس کا انجام اچھا ہوتا ہے، اگر وہ نصرت پاتا ہے تب بھی اللہ کے پاس اس کے لیے اجر عظیم مقرر ہوتا ہے۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ جہاد کی ضروریات اور وجوہات بتانے اور سمجھانے کے بعد اللہ تعالیٰ مومنین کی ہمت افزائی کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مومن حق پر ہونے کے سبب اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور اللہ کی مدد ان کے شامل حال ہوتی ہے، جبکہ کفار باطل پر قائم ہیں، اس کے سبب وہ طاغوت یعنی باطل کے لیے لڑتے ہیں اور ان کا مددگار شیطان ہوتا ہے، اور یہ بات حقیقت ہے کہ شیطان کا فریب انتہائی کمزور اور ضعیف ہوتا ہے۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کا فریب کمزور ہے، یعنی اللہ والوں کے مقابلے کبھی کفار کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔